व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बजट के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम। मैं हूं आदिल जिलानी। वफाकी हुकूमत ने अपना तीसरा बजट आज अनाउंस किया है और एक बेहतर तौर पर ऑन पेपर हमें फ़िलहाल स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है और कहा जा रहा है कि ये बिज़नेस फ्रेंडली और कॉमन मैन को काफ़ी हद तक इसमें इंसेंटिवाइज किया गया है, रिलीफ दिया गया है। इसहाक डार साहब ने ये बजट अनाउंस किया और जो कि 4,313 अरब रुपए का बजटरी आउटले है 2015-2016 के लिए। इसके सीधा जो मोटे मोटे नंबर्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करते चलें और फिर ये बजट कैसा रहा, ये अवाम को रिलीफ दे सकेगा, ये 3100 अरब रुपए का जो टैक्स रेवेन्यू है वो अचीव कर पाएगा। कुछ हमें रिफॉर्म्स इसमें नज़र आई हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है उसको कैटर करने के लिए इसमें कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। यानी ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसका आंसर जो है हम अपने पैनलिस्ट से लेंगे। सबसे पहले आप स्लाइड पर देखें, 4,313 अरब रुपए का ये बजटरी आउटले इस बार रखा गया है 2015-2016 के लिए, जिसमें जो दिफा का बजट है वो 780 अरब रुपए रखा गया है। सो डिफेंस स्पेंडिंग जो है इट्स अ ह्यूज अमाउंट। लास्ट ईयर के मुकाबले में 11% इसमें इजाफा किया गया है और ये टोटल बजट का तकरीबन 18% है। सो जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो 780 अरब रुपए की होगी बराए साल 2015-2016। इसके अलावा तरक्याती अखराजात जो हैं वो 1514 अरब रुपए के होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें वफाक का शेयर होगा 700 अरब रुपए और तमाम सूबों का शेयर होगा 814 अरब रुपए। सो ये जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग है इट्स अ ह्यूज अमाउंट। 1.5 ट्रिलियन रुपीस जो हैं हम 2015-2016 में खर्च करेंगे और ये टोटल बजट का बनता है 35%। सो 35% जो हमारा रेवेन्यू है वो जाएगा तरक्याती अखराजात में। सूद की अदायगी हमने 1400 अरब रुपए की करनी है, विच मेक्स अराउंड 32% ऑफ टोटल बजटरी आउटले। बिजली की जो सब्सिडी है वो 106 अरब रुपए रखी गई है। इसको काफ़ी हद तक डार साहब ने कम किया है क्योंकि IMF के रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। हमने सब्सिडी जो है फेज आउट भी करनी है, उसमें बड़ा शेयर जो है वो पावर सब्सिडी है। टैक्स रेवेन्यू का हदफ जो है वो 3100 अरब रुपए रखा गया है और वफाकी बजटी खसारा 1625 अरब रुपए का है। सो ये एक आउटलुक है इस बजट का। ये बजट कैसा रहा और आया ये अवाम दोस्त बजट है या नहीं, और किस हद तक इसमें अग्रेसिव रिफॉर्म्स नज़र आ रही हैं जो कि हमारी इकॉनमी को चाहिए, क्योंकि वी आर फेसिंग एनर्जी क्राइसिस। हम लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो है वो फेस कर रहे हैं, दहशतगर्दी की जंग का सामना है, आमदन हमें बढ़ानी है, अवाम को रिलीफ देना है, 12 करोड़ अफराद 2 वक्त का खाना खाने से महरूम हैं। ये तमाम चैलेंजेस जो हैं वो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों को दरपेश हैं। सो इस पर्सपेक्टिव में ये बजट कैसा रहा, इसके हवाले से हम बात करेंगे। मलिक बोस्तान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, प्रेसिडेंट फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर बिजनेस कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमजद वहीद साहब और बैंकिंग सेक्टर के हवाले से काफ़ी काम कर चुके हैं, CEO हैं आप नाफा फंड्स के। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें लाहौर में ज्वाइन किया। एंड डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब पाकिस्तान के मायानाज इकोनॉमिस्ट हैं, कराची से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर मैं आपके पास ही आता हूँ, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। सर ये बताएं कि इनफैक्ट लाइन ड्रॉप हो गई है, हम दोबारा उनके पास जाएंगे। मलिक साहब आपका फर्स्ट व्यू क्या है, पहला व्हाट इज योर फर्स्ट टेक, बजट कैसा रहा? देखो बजट बहुत अच्छा है। हुकूमत ने महदूद वसाइल में जिस तरह पाकिस्तान को, जो आपने खुद कहा कि जंग का सामने है और हमें हमारे चारों तरफ आग लगी हुई है और पाकिस्तान को धकेला जा रहा है उस आग में, लेकिन पाकिस्तान बड़ा एक एक कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं और चाइना के साथ कामयाब वायदा किया 46 अरब का। तो मैं समझता हूँ हुकूमत ने जो इंसेंटिव दिया है पहली दफ़ा, जो बिल्डर को, कंस्ट्रक्शन को, रियल स्टेट को, जो इससे पहले कभी नहीं दिया गया। इस तरह एग्रीकल्चर को जो है काश्तकारों को, किसानों को बड़े इंसेंटिव देंगे हैं और 1 लाख तक अगर कर्जा कोई किसान लेता है इंटरेस्ट फ्री होगा और उनके लिए 5 लाख 10 लाख के लोन भी रखे, 5 एकड़ के 10 एकड़ के किसानों के लिए भी कर्जे रखे गए हैं। इसी तरह टेक्सटाइल जो कि हमारा 50% एक्सपोर्ट प्रोड्यूस करता है, उनको 64 बिलियन के उनको इंसेंटिव दिए गए। और तो मैं समझता हूँ हुकूमत को काफ़ी हद तक कामयाब रही है। ये एक कामयाब बजट है, इसको ऐसे नहीं कह सकते कि नाकाम बजट है। और इसमें अगर ये लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता है
کیونکہ آپ دیکھیں حال ہی میں سپورہ گوڈ کا واقعہ ہوا، اس سے بڑے بڑے ہمارے جو ٹاپ کے لوگ تھے ان کو چن چن کے مارا گیا، داعش کے پمفلٹ، یہ حکومت کی اور میں سمجھتا ہوں سندھ حکومت کی خاص طور پہ بڑی کامیابی ہے کہ انہیں پکڑ لیا، اور آئندہ کے لیے اس کے بعد آپ نے دیکھا کوئی واقعہ نہیں ہوا، تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں لا اینڈ آرڈر بہتر ہوتا ہے۔ تو 46 ارب جو پروجیکٹ سائن ہوئے ہیں تو اس کا 30% لازمی چائنا نے یہاں انویسٹمنٹ کرنا ہے، تو یہ بہت بڑے لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اس طرح انڈسٹری کو جو انسینٹیو دیا گیا ہے، ریئل اسٹیٹ کو، کنسٹرکشن کو، تو اس سے بھی لوگوں کو بڑے سیمنٹ کی فیکٹریاں آپ کی اس کو روزگار ملے گا۔ اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے، بالکل بہتر جی امجد بھائی صاحب، واٹ از یور فرسٹ ٹیک؟ آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی امنگوں کے مطابق رہا بجٹ 2015-2016؟ اگین ٹیکنیکل ایشوز ہیں تو ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو عوامی امنگوں کے مطابق رہا بجٹ؟ نہیں دیکھو جی، انہوں نے یوتھ لون کے لیے 6% کر دیا ہے، اس طرح وزیر اعظم کی جو اسکیمیں 20 ارب کی خصوصی اسکیموں کے لیے مخصوص کی ہے، اس طرح بیوہ جو ہیں، جو پینشنر ہیں، ان کی بیٹی اگر بیوہ ہو جاتی ہے یا طلاق یافتہ ہو جاتی ہے تو اس کی پینشن میں اضافے کا کیا ہے، اس طرح PIT کے لیے 10,000 کا وہ ان کا وظیفہ مقرر کیا ہے۔ لیکن سر 7.5%، اگر کسی کی منیمم پینشن ہے 13,000 روپے تو 7.5% کے حساب سے بنتا ہے اس کا 975 روپے، سو 975 روپے پر منتھ جو ہے وہ ریلیف دیا ہے وفاقی حکومت نے۔ آپ سمجھتے ہیں مناسب ہے یا؟ ابھی آپ خود فرما رہے تھے کہ کتنے لوگ جو ہے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا، تو ان کے لیے 975 بہت زیادہ ہے۔ جو لوگ بھوک سے نڈال ہیں، جن کے لیے 100 روپے بھی بڑے معنی لگتے ہیں، اور کسی کے لیے 1,00,000 روپے بھی کوئی معنی نہیں رکھتے تھے، یہ تو اس پہ گزرتی ہے جو اس کے فیس کر ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، دیکھو آپ نے خود کہا کہ ابھی بھی ہمارا تقریباً 1,625 ارب کا خسارہ ہے، تو حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، جو لوگ شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں اور بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں، اربوں روپے کے ان کے بنگلے ہیں، کروڑوں روپے کی ان کی جائیدادیں ہیں، کروڑوں روپے کی گاڑیوں کے فلیٹ ہیں پورے، تو وہ ان لوگوں پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جاتا؟ اٹس اے $1 ملین کویسچن، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، وفاقی بجٹ 2015-16 آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ پاکستان میں جو ریفارمز آنی چاہیے اس کو یہ ایڈریس کر رہا ہے؟ پاکستان کے آج کے جو مسائل ہیں ان کو یہ ایڈریس کر رہا ہے اور عام بندے کو یہ ریلیف دے پائے گا؟ دیکھیے، یہ بجٹ جو ہے یہ میرے اپنے خیال سے جو لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں اور جو قومی دولت لوٹ رہے ہیں ان کے لیے یہ جنت ہے۔ اس میں بڑی حد تک عوام کے لیے کچھ نہیں ہے۔ معیشت کی شرح نمو کا جو ہدف ہے وہ کم رکھا گیا ہے، اور بنیادی خرابی یہ ہے کہ FBR ریونیوز جو ہیں وہ 3,100 ارب روپیہ ہیں۔ اگر آپ نے 1,700 ارب روپیہ NSC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو منتقل کر دیا تو آپ وفاق کے پاس اس مد میں 1,400 ارب روپے بچے، 1,300 ارب روپے آپ نے سود میں دے دیے، تو پھر ترقیاتی اخراجات، دفاع، پورا ملک چلانا، تنخواہیں، وہ ہر چیز قرضوں اور نجکاری پہ چلے گی۔ تو یہ کیسا بجٹ ہے؟ بجٹ تو وہ ہونا چاہیے جس میں ٹیکسوں کی وصولی عوام پر بوجھ ڈالے بغیر زیادہ ہو، قومی بچتیں بڑھیں، سرمایہ کاری ہو، تب تو وہ بجٹ جو ہے، اور تعلیم کی مد میں رقوم مختص کی جائیں۔ اس میں تعلیم کی مد میں قومی تعلیمی پالیسی 2009 کے حساب سے ڈاکٹر صاحب کے مطابق 1,300 ارب روپیہ تعلیم کی مد میں کم رکھے گئے ہیں۔ تو اگر آپ ملک کو تعلیم یافتہ نہیں بناتے اور علم پر مبنی معیشت لانا ہی نہیں چاہتے اور صرف طاقتور طبقوں کو برات دیتے ہیں اور IMF کی شرائط پوری کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے قومی مفاد میں نہیں ہے۔ اس کو پارلیمنٹ کو چاہیے کہ اس کو مسلم لیگ نون کا منشور پاکستان کی ترقی کے لیے ایک راہ فراہم کرتا ہے، لیکن یہ بجٹ مسلم لیگ نون کا جو انتخابی منشور ہے، وہ میرے پاس اس کی کاپی ہے، اس سے 90% اس کے خلاف ہے۔ تو اس کو منشور کے مطابق لائیں۔ بجٹ تو آپ کا یہی غربت کم کرے گا، بے روزگاری کم کرے گا اور پاکستان ترقی کرے گا۔ سر کیسے خلاف ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں PMLN کے منشور سے یہ جو ہے وہ اس کے برعکس جو ہے، تو اس میں عام بندے کے لیے ریلیف بھی ہے۔ یس، آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ ریلیف زیادہ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں ٹیکسیشن میجرز بھی لیے ہیں، اس کے والے سے ہم ابھی بات کریں گے کہ 3100 ارب روپیہ ایمبیشیس ٹارگٹ ہے یا آسانی سے اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ زراعت ہے، ایویشن انڈسٹری کے لیے کچھ انسینٹیو رکھے گئے ہیں، ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر کے لیے انسینٹیو رکھے گئے۔ سو اوور آل ڈونٹ یو تھنک سو کہ اٹس اے کمپلیٹ پیکج؟
دیکھیے میں نے جب یہ کہا تھا یہ بجٹ مسلم لیگ ان کے منشور کے خلاف ہے تو میں اس کو سوچ سمجھ کے منشور پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں اور اس میں میرے خیال سے ڈیبیٹ کی گنجائش نہیں ہے. مثلا مسلم لیگ ان کے منشور میں لکھا ہے کہ ہر قسم کی آمدنی پر بلا کسی استثناء ٹیکس عائد کیا جائے گا. وہ آپ نہیں کر رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکس چوری کر رہے ہیں, جو کہ گوشوارے داخل نہیں کر رہے, ان سے تھوڑا سا ایکسٹرا ٹیکس لے لیں گے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے ٹیکس چوری کی ہے اور وہ ٹیکس گوشوارے نہیں دے رہا تو کم سے کم اس کو 20% قانون کے مطابق ٹیکس لینا چاہیے. آپ کہتے ہیں 0.3% دے دیں, تو یہ تو اگر منشور کے مطابق کرتے تو آپ کا 3100 ارب کے بجائے یہ 6000 ارب روپے کا ہدف ہوتا. وہ نہیں کیا گیا. دوسرا یہ کہا گیا تھا کہ کالے دھن کو سفید ہونے سے روکیں گے, تو انکم ٹیکس آرڈیننس 111 سب سیکشن 4 اس کے تحت تو آپ کو پتا ہے کہ پیسہ باہر جا رہا ہے ہنڈی کے ذریعے, اور جب وہ ریمیٹنس آتی ہے تو سفید ہو جاتا ہے. تو جو ٹیکس چوری کی تھی, کرپشن کا پیسہ تھا, وہ ریگولرائز ہو رہا ہے. یہ بھی منشور پہ نہیں کے خلاف ہے. آخری بات جو میں کہوں گا منشور کے خلاف ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کہا گیا تھا کہ ہم آئی ٹی کو یوز کریں گے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کو, اور معیشت کو دستاویزی بنانے کی کوشش کریں گے اور ٹیکس دہندگان کا دائرہ وسیع کریں گے. تو اب جب حکومت کے علم میں ہے کہ 9000 ارب روپے کے بینکوں کے ڈپازٹ ہیں اور کوئی 9000 ارب روپے کے شیئرز ہیں, 2500 ارب کے نیشنل سیونگز ہیں, ہزاروں ارب روپے کے مکانات, بنگلے اور گاڑیاں ہیں جن کے NIC نمبر اور ڈیٹیل آپ کے پاس ہیں, آپ اس کو کمپیوٹر پہ ڈال دیں اور اس کو کمپیئر کریں 9 لاکھ آدمیوں کے گوشوارے سے. ٹھیک ہے, تو جنہوں نے اس آمدنی پر سے یہ بنائے ہیں جس پہ ٹیکس نہیں دیا, اس سے ٹیکس لے لیں, معیشت دستاویزی ہو جائے گی, 2000 ارب مل جائے گا. اوکے سر, اس پہ بات کرتے ہیں. سیکرٹری کلامی کی معذرت, اور ڈیفینیٹلی منشور پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. بہت ساری سیاسی جماعتیں اپنے منشور کے مطابق جو ہیں وہ عمل نہیں کر رہی. بہرحال اٹس اے ڈیبیٹیبل ایشو. امجد وحید صاحب, سر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس بجٹ کو؟ خاص طور پر مجھے یہ بتائیے کہ 3100 ارب روپے کا جو ٹیکس ریونیو رکھا گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ نمبر سپیکس فار اٹ سیلف؟ اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید حکومت زیادہ اگریسو ریفارمز کی طرف نہیں جا رہی, اور 3100 ارب روپے اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں ہے. آپ ایگری کریں گے اس سے؟ جی بیسیکلی دیکھیں, جو بجٹ ہے وہ بجٹ ایز یوزل ہے. ان ادر ورڈز جو آلریڈی ٹیکسڈ ہے وہ فردر ٹیکسڈ ہو گیا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک طرف کارپوریٹ ٹیکس ریٹ انہوں نے 35% سے کم کر کے 32% ہونا تھا, بٹ اس کے اوپر ایک سرچارج لگا کے اور اس کو دوبارہ 35% کر دیا. اور یہ جو ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے یہ اکانومی کا تقریباً 20% ہے, مگر یہ اوور آل ٹیکس کا تقریباً 75-80% یہی سیکٹر دیتا ہے, اور اس کی وجہ سے پھر یہ فردر گرو نہیں کر سکتا. یہ وہ سیکٹر ہے جس پہ ٹیکس میں بھی ابھی کافی ہراسمنٹ ہو رہی ہے, اور ان کا زیادہ جو ٹائم گزرا ہے وہ ٹیکس کے نوٹسز ڈیل کرنے سے گزرا ہے. ان کا ریفنڈ بھی کوئی 200-250 ارب کا پھنسا ہوا ہے FBR کے پاس. تو بجائے یہ کہ یہ ایکسپینشن کریں, یہ لوگوں کو فردر ہائر کریں, یہ لوگ ابھی انورڈ دیکھ رہے ہیں, اور انہی کے اوپر فردر اب ٹیکس میرے حساب سے بڑھ بھی گیا ہے اس بجٹ کے بعد. تو ضرورت یہی ہے کہ اس کو براڈ بیس کریں. جو باقی 80% اکانومی ہے جس میں ریل اسٹیٹ بھی آتا ہے, ایگریکلچر بھی آتا ہے, سروس سیکٹر بھی آتا ہے, ٹرانسپورٹیشن بھی آتا ہے, اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں. ٹھیک ہے امجد صاحب, یہ جو ہماری انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے اس کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی جو آنی چاہیے تھی, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آئی ہے؟ کیونکہ آپ ایگریکلچر سیکٹر دیکھ لیں, ابھی شاہد حسن صدیقی صاحب نے اس کی طرف اشارہ بھی دیا, وہ اکانومی میں 20% کنٹریبیوٹ کرتا ہے, ٹیکس صرف 2% دے رہا ہے. اسی طرح جو ہول سیل ریٹیل سیکٹر ہے وہ انڈر نیٹ ہے ہی نہیں, تو تقریباً 40% جو ہمارا سیکٹر ہے جو انڈر نیٹ ہونا چاہیے وہ ہے ہی نہیں. تو اس کے والے سے کوئی ہمیں اس بجٹ میں سٹیپس بھی نظر نہیں آئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا لوپ ہول ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی؟ جی یہ ہے, اور کافی سالوں سے ہے, اور اس میں FBR کو آٹومیٹ کرنے کی ضرورت ہے.
اور آج کل یہ اتنا مشکل نہیں ہے. آپ کے آئی ڈی کارڈ نمبرز ہیں, آپ کے بینک اکاؤنٹس ہیں, یہ کوئی ابھی اتنا مشکل کام نہیں ہے, بٹ اس پہ ایک پراپر ایفرٹ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہر آدمی جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں آئے. ابھی بہت سے لوگ جو بہت زیادہ کما رہے ہیں وہ ٹوٹلی ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں. دوسری طرف سیلریڈ کلاس ہے وہ 30% ٹیکس دے رہی ہے, اور جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اگر اس پہ آپ سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس اور کیپٹل گین ٹیکس اور ڈیویڈنڈ ٹیکس اور ورکر ویلفیئر فنڈ ٹیکس یہ سب ایڈ کر دیں تو یہ آلموسٹ 50% تک ٹیکس دے رہا ہے. تو اس سے زیادتی ہے, اس سے اس کی گروتھ رک رہی ہے. سب جو پرائیویٹ سیکٹر 9 out of 10 جابس پرائیویٹ سیکٹر کریٹ کرتا ہے, گورنمنٹ نہیں کرتی. اگر گورنمنٹ چاہتی ہے, جس طرح فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم اکنامک گروتھ ریٹ کو 7% پر لے کر جانا چاہ رہے ہیں, تو گورنمنٹ یہ اچیو نہیں کر سکتی, یہ پرائیویٹ سیکٹر ہی اچیو کر سکتا ہے. اور گورنمنٹ کا کام ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ٹھیک ہے, اس کو بجلی پرووائڈ کرنا, اس کو باقی را مٹیریل ریزنیبل پرائس پہ پرووائڈ کرنا, اور اس کو ٹیکس مطلب ابھی یہ سچویشن ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے سی ایف او سے میری بات ہو رہی تھی. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ٹیکس والے جہاں دیکھتے ہیں کہ کہیں بینک میں پیسہ پڑا ہے وہ ایک دم آتے ہیں اور وہ پیسہ نکال لیتے ہیں. اور ہم یہ کر رہے ہیں اب کہ ہم یہ اپنے پیسہ جو ہمارے پاس پڑا ہوا ہے اس کو ہم جو فورن ہمارے جو اونرز ہیں ان میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہم چاہتے تھے یہ پیسہ اس ملک میں لگے, مگر ہم اتنا ڈرے ہوئے ہیں FBR سے کہ وہ یہ پیسہ نکال لے گا بینک اکاؤنٹ سے کہ ہم نے ڈیویڈنڈ میں یہ واپس پاکستان سے باہر نکال دی. ٹھیک ہے سر, اس طرح کی جو ٹیکس ہراسمنٹ ہے وہ پروڈکٹیو نہیں ہے. اسٹے آن دس پوائنٹ. ملک صاحب آپ کیا کہیں گے, یہ جو بلیک اکانومی کے حوالے سے جب بھی کوئی سٹیپ لیا جاتا ہے, پاس میں ہم نے دیکھا تو کیپٹل آؤٹ فلو ہوتا ہے بہت سارا ملک کے اندر سے, تو کیوں, کیا وجہ کیا ہے, ریزسٹنس کہاں پر نظر آتی ہے FBR کو؟ اگر کہ وہ کچھ انیشیٹو لیتے بھی ہیں تو انہیں ڈر پڑ جاتا ہے کہ جی آؤٹ فلو ہو جائے گا, روپیہ گر جائے گا اور ایک بھونچال آ جائے گا ملک کے اندر, تو کیوں ہم ڈرتے کیوں ہیں, ریزسٹنس کس بات کی ہے؟ دیکھو جی, ہمارا جو آن ریکارڈ بات ہے کہ 50% اکانومی بلیک اکانومی ہے, بالکل یہ تو آن ریکارڈ بات ہے. تو اب ان لوگوں کو ٹیکس پیئر بنانے کے لیے ہمیں بہت سارے جرات مندانہ اقدامات لینے ہوں گے. اگر ہم اسی طرح ڈرتے رہیں کہ لوگ جو ہے ہمارا کیپٹل فلائی ہو جائے گا, کیپٹل فلائی روکنے کے بہت سے ٹول ہیں جو کہ یوز ہونے چاہیے. جس طرح یہ شاید صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ جب ریمیڈنس کے ذریعے یہ جو لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں, ناجائز آمدنی ذرائع سے آمدنی بناتے ہیں, اور وہ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ ایک بار سے ریمیڈنس منگاتے ہیں, ان کا پیسہ وائٹ ہو جاتا ہے. تو اس کو میں سمجھتا ہوں اس پریکٹس کو ختم کرنا چاہیے, ان پہ ٹیکس لگانا چاہیے. جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے اب تو IT کی مدد سے ہم ہر چیز, اب جتنی بھی پراپرٹی ہے ظاہر اس پہ انکم ٹیکس کا نمبر تو آ جاتا ہے. ایون سر ریمیٹنسز کے حوالے سے پروپوزل بھی آیا تھا بجٹ سے پہلے کہ آپ ریمیٹنسز کو ٹیکس کریں, 15-16 ارب ڈالر, ایون 17-18 ارب ڈالر اس سال کلیکٹ ہوگا. تو پروپوزل آیا تھا کہ جی آپ اس پہ ٹیکس لگائیں, لیکن پھر یہ پوائنٹ آیا ہے BR کے اندر اور ڈفرینٹ کمیٹیز کے اندر, اسٹینڈنگ کمیٹیز, کہ ٹیکس آپ لگائیں گے تو آپ کے جو ریمیٹنسز آ رہے ہیں یہ کم ہو جائیں گے. تو ملک آلریڈی جو ہے وہ بہت کم انفلوز ہے ملک کے اندر, کوئی آمدن کے ذرائع ہے نہیں, تو بہت بڑا ایشو بن جائے گا. اس وجہ سے وہ واپس لے لیا گیا. وہ تو صحیح لیے گا. دیکھو وہ اور چیز ہے, یہ میں اور چیز ڈسکس کروں. اس وقت ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً 25 ارب ڈالر کے قریب ہے, اور ہماری امپورٹ جو ہے 45 ارب کے قریب ہے. تو 20 ارب ڈالر کا ہمارا ٹریڈ گیپ ہے. تو ہماری ورکر ریمیڈنس ہی اس کو کور کر رہی ہے. اس وقت 18 ارب تقریباً ہماری ورکر ریمیڈنس ہے. تو اس کو اگر اب ٹیکس لگاتے ہیں تو ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے, اور انڈیا والے کا جو ہے بڑی مشکلوں سے پاکستان نے آفیشیل چینل کو پروموٹ کیا, اور آج آپ اللہ کا شکر 18 ارب ڈالر آپ کے پاس ورکر ریمیڈنس آ رہی ہے, وہ ڈسکریچ ہوتی. تو وہ تو حکومت نے بالکل صحیح اقدام اٹھایا. میں اس کی بات کر رہا ہوں. ایک ریمیڈنس وہ بھی ہوتی ہے جو کہ باعث انڈیا والے سے منگوائی جاتی ہے, ان آفیشیل چینل سے آتی ہے کسی کے نام پہ, تو اس پہ پابندی ہونی چاہیے. اور ٹیکس جو لوگ پے کر رہے ہیں, جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ لوگ اپنا پیسہ نکال کے باہر رہ کے FBR والے پیسے اکاؤنٹوں سے نکال رہے ہیں, تو یہ غلط پریکٹس ہے. اور جو لوگ ٹیکس نہیں پے کرتے ان پہ ہاتھ ڈالنا ہوگا, اور اس پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے کوئی اتنی بڑی مشکل آپ کو نہیں, راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں. آپ ان کی پراپرٹیوں سے آپ ان کی جو کنسیلڈ ہے اس کو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے شاہد حسن صاحب, سر 40% جو سیکٹر جو انٹرنیٹ آ سکتا تھا, جس میں ہول سیل ریٹیل ہے, جس میں ایگریکلچر آف کورس وہ صوبوں نے کرنا ہے, وہ اس کے حوالے سے سٹیپ ہمیں نظر نہیں آیا اس بجٹ میں. حوالہ ہنڈی کے حوالے سے ملک بوستان صاحب نے بتایا, اس کے حوالے سے ہمیں جو ان آفیشیل چینل سے جو پیسہ جو ہے وہ ملک میں آتا بھی ہے اور ملک سے جو باہر جاتا ہے اس کو بھی ہم نے ایڈریس نہیں کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 2-3 میجر ایریاز تھے جس کو
फोकस करने की जरूरत थी, जिसके हवाले से कोई स्ट्रैटेजी आनी चाहिए थी डार साहब की जानिब से? देखिए, आपके दोनों मेहमानों ने जो गुफ्तगू की है वो बड़ी मुफीद बातें हुई हैं। अब मैं समझता हूँ जो रेमिटेंसेज आ रही हैं उस पर टैक्स लगाने की बात करना तो बहुत गलत फैसला था, वो तो कोई भी नहीं भेजेगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जब किसी की रेमिटेंस आए तो उसको हमें पता होना चाहिए भेजने वाला कौन है, और ये इख्तियार होना चाहिए बड़ी रेमिटेंसेस के लिए कि वो पूछ लें भाई कौन है, उसका पर्पस क्या है, कहाँ से आई है। तो ये चेक एंड बैलेंस जो है वो होना चाहिए, वरना तो आप टैक्सों का हदफ कभी भी हासिल नहीं कर सकते। एक तो बुनियादी चीज है, लेकिन टैक्स नहीं लगना चाहिए। ये जो 111 सबसेक्शन 4 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कि कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये गलत है। अगर मेरा भाई कोई रिश्तेदार बैठा है, वो पैसा भेजता है तो हमें उसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं, हमारे यहाँ जो है हुंडी का वाला पैसा उसको डिस्करेज करें, ठीक है। एक दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि आप पहले तो ये फैसला कर लें कि मईशत को डॉक्यूमेंट करना है या नहीं। मेंबरान पार्लियामेंट कहते हैं कि डॉक्यूमेंट अगर आप करेंगे ओवर माई डेड बॉडी, और मंशूर को आप भूल जाएं, अगर मंशूर के मुताबिक आपने ये काम किया तो हुकूमत गिर जाएगी, वो नहीं करते। मगर जो परेशानी है, अगर ये सब नहीं आप कर रहे तो कौमी तालीमी पॉलिसी 2009 के हिसाब से इस साल डार साहब ने अब ये बता दिया कि हम 1300 अरब रुपया तालीम में कम मुख्तस करेंगे एक साल में। 1300, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। हमें अपने मुल्क के बच्चों को तालीम देनी है, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। और शरह सूद जब आपने कम कर दिया और सेविंग अकाउंट होल्डर को 4% दिया, 4.5% दिया है, उस पर 10% टैक्स कट जाएगा तो उसको 4% मिलेगा। उससे करोड़ जगह बेहतर है कि वो डॉलर बना के बाहर पैसा भेज दे। तो 1% अगर आपको सूद मिला और 5 या 6% रुपया गिरेगा तो वो ज्यादा फायदा होगा। तो हमें डॉलराइजेशन के बजाय कोशिश करनी चाहिए कि पैसा पाकिस्तान के अंदर रहे, उनको मुनाफा दें। बैंकों का मुनाफा इस साल 246 अरब रुपए है और नफा नुकसान में शिरकत पे उन्होंने अब 4% मुनाफा दे रहे हैं। जब इनका मुनाफा पूरा 1 अरब था तो उन्होंने 6.5% दिया था। तो ये 6.5 से 4 आप क्यों ले आए? सर, ये बैंकों के मुनाफे पे मैं बात करता हूं। सर, बैंकों के मुनाफे पे बात करता हूं क्योंकि डार साहब ने कहा कि बैंक जो है वो ठीक ठाक पैसा बना रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा पार्क करते हैं, उन्हें सिक्योर्ड जो है वहां पर रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, प्राइवेट सेक्टर को देते नहीं। प्राइवेट सेक्टर क्राउड आउट हो रहा है और इकोनॉमी में इफेक्टिवली उस पैसे की यूटिलाइजेशन नजर नहीं आ रही। इस ब्रेक के बाद इस इंपॉर्टेंट फैक्टर को डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। तो ब्रेक से पहले हम पोस्ट बजट एनालिसिस कर रहे थे। मेरे पास 3 रिस्पेक्टेबल गेस्ट मौजूद हैं। मलिक बोस्तान साहब फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। लाहौर में मेरे साथ डॉक्टर अमजद वहीद साहब हैं, CEO नाफा फंड्स हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी पाकिस्तान के माहिर माशियात एंड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसका तस्करा डार साहब ने भी किया आज असेंबली में कि बैंक्स जो हैं वो ठीक ठाक पैसा बना रहे हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा पार्क करते हैं और सिक्योर्ड रिटर्न वहां से लेते हैं और प्राइवेट सेक्टर को पैसा नहीं मिलता, जिसकी वजह से इकोनॉमी पर मस्बत असरात उसके पड़ते हुए नजर नहीं आ रहे और प्राइवेट सेक्टर क्राउड आउट हो रहा है। इसको कैसे बचाया जा सकता है सर? जब सिक्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा टी बिल पर, PIB पर, तो बैंक तो वहीं पर जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर को पैसा नहीं देंगे फिर। नहीं, देखिए बात यह है कि ये जो कुछ हो रहा है ये कमर्शियल बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के गठजोड़ के तहत हो रहा है। देखिए, हुकूमत कर्जे ले रही है बजट खसारे के लिए, तो अगर हुकूमत लेगी नहीं तो जबरदस्ती तो कोई कर्जा किसी को नहीं देता। दूसरा ये था कि बैंकों के पास पैसा नहीं होता तो स्टेट बैंक को लिक्विडिटी फराहम करता है कि इस गवर्नमेंट को कर्जा दे दें, ये रिकॉर्ड पर है। नंबर 2, इसका सही तरीका अगर रोकना है तो उसका यह है कि स्टेट बैंक को चाहिए कि अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में ये जो शरह सूद का ड्रामा है इसको बंद करें और बैंकों को क्रेडिट सीलिंग दे। क्रेडिट सीलिंग का मतलब ये है कि आप ताजरों को इतने कर्जे लाजमन दें, आप टेक्सटाइल को इतने कर्जे लाजमन दें, आप बरामद कुनंदान को इतने कर्जे लाजमन दें, आप माइक्रो फाइनेंस के लिए इतने कर्जे दें। अगर नहीं देंगे तो आपको पेनल्टी लगेगी, तो आप उन पर क्रेडिट सीलिंग इंपोज करें। लेकिन यहां तो ये एक फैसला हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक के ताउन से कि आप निजी शोबे को एक तरफ धक्का दें और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाएं। तो पाकिस्तान एक ऐसा दुनिया में अजीब मुल्क बन गया, एक ऐसा वाहिद मुल्क बन गया
کہ کمرشل بینکوں کا انویسٹمنٹ زیادہ ہے گورنمنٹ میں اور 20 کروڑ عوام کے ملک کے قرضہ کم ہے. ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے. پہلے انویسٹمنٹ ہوتا تھا اگر 1 تو قرضے ہوتے تھے 3 گنا. اب جو ہے وہ انویسٹمنٹ بڑھ گیا, قرضے کم ہو گئے. تو یہ تو اسٹیٹ بینک کے تعاون سے ہوا. کیا کیوں؟ یہ ڈرامہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 2001 میں بینکوں کا مجموعی منافع تھا 1.1 ارب روپیہ. اس سال ہو گیا 246 ارب روپیہ, اور یہ ایک سال میں بڑھا ہے 85 بلین ایک سال میں بڑھا ہے. تو 85 ارب روپے ایک سال میں بڑھا. تو اگر میں یہ کہوں کہ 1947 سے 2002 تک یہ 55 سال جو گزرے, اس میں مجموعی طور سے اتنا منافع نہیں تھا جتنا اس سال اضافہ ہو گیا. تو یہ اضافہ جو آپ نے کیا ہے یہ کھاتے داروں کو منافع نہ دے کے کیا ہے. ٹھیک ہے. اور بینک اب اس حد تک چلے گئے, ریکارڈ پر ہے, بوستان صاحب کو بھی پتا ہوگا, یہ ریکارڈ پر آ گیا ہے کہ باہر سے ایک TTI $1000 کی, ایک TTI ایک ہی آدمی نے بھیجی. تو بینکوں نے, اور یہ تھا کہ $100 پر 25 درہم کمیشن ملتا ہے. تو بینکوں نے ایک نام سے 10 TTI $100 کی دکھا دی اور اسٹیٹ بینک سے کمیشن لے لیا. تو اربوں روپے اسٹیٹ بینک کے ساتھ فراڈ کر دیا. تو یہ سب جو ملی بھگت ہے اس کو بند کریں, اور بینکوں سے کیا نجی شعبے کو قرض دیں, منافع کریں, تو معیشت ترقی کرے گی, جو کہ نہیں کر رہی. اور یہ اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے, لیکن اسٹیٹ بینک نہیں کر رہا. سر آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. میں پھر امجد وحید صاحب کے پاس بھی جاتا ہوں, ان کا بھی رسپانس لینا ہے اس پہ. آپ نے کہا کہ کریڈٹ سیلنگ ہونی چاہیے, ڈیفینیٹلی بات سمجھ میں آتی ہے. تو کارپوریٹ ٹیکس ریٹ جو 1% کم کیا ہے, آلدو کہ تقریباً افیکٹولی 40-42% کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ ٹیکس پے کرتا ہے, جس میں ورکرز ویلفیئر فنڈ بھی ہے, 32% کارپوریٹ ٹیکس تھا, ورکرز پارٹیسپیشن فنڈ بھی تھا, 7% یہ اور 33% وہ 40% تھا. اب 1% کارپوریٹ ٹیکس کم کیا ہے. تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انکریج ہوں گے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو پیسہ دیں, یا ابھی بھی گورنمنٹ سیکیورٹیز میں پیسہ پارک کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جس طرح میں نے مینشن کیا کہ کارپوریٹ ٹیکس ریٹ کو 1% سے کم کیا ہے 33% سے 32% پہ, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ایک 3% کا سرچارج لگا کے اس ٹیکس ریٹ کو 32 سے 35 کر دیا. ٹھیک ہے, ریٹ کم نہیں کیا. جو وریسم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آلدو جب انٹرسٹ ریٹس کم ہوتے ہیں, جس طرح پچھلے ایک سال میں انٹرسٹ ریٹس بہت کم ہوئے, تو پرائیویٹ سیکٹر بینکوں سے زیادہ بورو کرتا ہے اور ایکسپینڈ کرتا ہے بزنس اپنا. سر آپ کون سے 3% ٹیکس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کر اگر نمبرز دیکھیں پچھلے ایک سال میں, تو پرائیویٹ سیکٹر نے ایکسپینشن نہیں کی ہے. سوری مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ 3% اضافی ریٹ لگایا گیا ہے, یہ کون سے 3% کی ٹیکس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ سرچارج کے نام سے ایک ٹیکس لگایا ہے, کہہ رہے ہیں شاید ایک سال کے لیے, جہاں تک ابھی تک میں نے دیکھا ہے. تو وہ 32 ہوگا, وہ سرچارج کے ساتھ مل کے 35 پر چلا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب آلریڈی کمپنیز کوئی فردر اتنی ایکسپینشن نہیں کر رہی ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر نے کتنی بورونگ کی ہے بینک سے پچھلے ایک سال سے, تو بہت ہی کوئی اس میں امپروومنٹ نہیں ہے. حالانکہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کم ہونے سے, انٹرسٹ ریٹ کم ہونے سے امید یہ تھی کہ پرائیویٹ سیکٹر فردر ایکسپینڈ کرے گا. ٹھیک ہے, تو اب اگر ٹیکس ریٹ بھی بڑھتا جائے گا تو یہ اس انوائرمنٹ میں پرائیویٹ سیکٹر اتنا گرو کرتا نظر نہیں آ رہا. تو سر کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے پرائیویٹ سیکٹر پیسہ کیوں نہیں لے رہا بینکوں سے, یا بینک پیسہ کیوں نہیں دے رہے پرائیویٹ سیکٹر کو؟ ایک فیکٹر تو ڈاکٹر شاہد حسن صاحب نے اس کی نشاندہی کی, لیکن آپ کی اوپینین کیا ہے؟ 7% پالیسی ریٹ آ گیا, 42 سال کے لو ترین لیول پر ہے. ری فائنینس ریٹ بھی بہت نیچے چلا گیا, 4.5% پہ کر دیا ٹیکسٹائل ایکسپورٹر کے لیے. اگر پھر بھی پرائیویٹ سیکٹر پیسہ نہیں لے تو پھر تو کوئی اور وجہ ہے. دیکھیں, اس میں ڈفرینٹ وجوہات ہیں. ابھی تک پرائیویٹ سیکٹر جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے ملک میں اس سے بھی گھرایا ہوا ہے. جو جس طرح میں نے بتایا کہ ایک تو ٹیکس کلیکشن ہے, وہ جو سمجھ آتی ہے جی آپ نے 30% ٹیکس دینا ہے, جو بھی ہے ٹیکس ریٹ کارپوریٹ کو. مگر جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس کے علاوہ بالکل ایڈ ہاک بیسس پہ نوٹسز دیے جا رہے ہیں FBR سے کمپنیز کو. ان کا کیش ریفنڈ پھنسا ہوا ہے 250 ارب روپے کا. ٹھیک ہے, اور تو اس طرح ابھی انویسٹرز میں یا بزنس میں کمیونٹی میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ فردر ایکسپینشن کی طرف جائیں. اور بجٹ میں پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ڈسکاؤنٹ ریٹ کم ہو گیا, بڑی اچھی بات ہے, مگر اس کا فائدہ ابھی تک نہیں ہو رہا, کیونکہ باقی جو فیکٹرز ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ FBR از اے کی فیکٹر. جہاں جب ہم جاتے ہیں کمپنیز میں بات کرتے ہیں
تو کہتے ہیں جی ہمیں روز ایک آدھ نوٹس آ جاتا ہے کہ جی 4 سال پہلے آپ نے ٹیکس نہیں دیا تھا، اور بینکس میں جو پیسے پڑے ہیں وہ FBR آ کے نکال لیتا ہے. یہ وہ ہم باتیں کر رہے ہیں جو ہم سنتے ہیں کارپوریٹ سے جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ. تو یہ انوائرمنٹ ایسا ہے جب لوگ ایکسپینشن کی بجائے یہی وری کر رہے ہیں کہ بھئی ہم کیسے FBR سے ڈیل کریں گے، کیسے ان کیسز سے ڈیل کریں گے. تو اس لیے ابھی وہ فوکس ایکسپینشن پر نہیں ہے. جی ملک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسا کہ ابھی جب وہی صاحب نے کہا کہ فوکس ایکسپینشن پہ نہیں ہے، جو ٹیکس سے ریلیٹڈ جو ہراسمنٹ ہے وہ زیادہ امپیکٹ کریٹ کری. دیکھو جی ہماری 20 کروڑ کی آبادی ہے اور 10 لاکھ ٹیکس پیئر ہے. 10 لاکھ مطلب یہ اب کوئی پرسنٹ ہی نہیں بنتا، 1% سے بھی کم. ہاں تو یہ بہت بڑی ٹیکس پیئر کو پکڑنے جو نہیں دے رہے ان کو پکڑنا ہوگا، ٹیکس پیئر میں اضافہ کرنا ہوگا، تب بھی حکومت کا ریونیو پڑے گا، بجائے اس کے ان کو نچوڑتے رہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ طرح طرح کے ٹیکس لگاتے رہیں. ابھی جیسے کرے گا ایک ٹیکس نہیں، پراپرٹی پتہ نہیں کتنے ٹیکس ہیں آپ گن بھی نہیں سکتے. تو اس پریکٹس کو ختم کرنا ہوگا، 1 یا 2 ٹیکس رکھیں اور ٹیکس صحیح لوگ دیں گے. اور نہیں سر، بٹ ہم تو یہاں بات کر رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ میں جو میری جو ریفائننس ریٹ انتہائی کم ہے، ہسٹورک لو پہ ہے، پرائیویٹ سیکٹر پیسہ نہیں اٹھا رہا. میں اس کی طرف آ رہا ہوں. دیکھو اس وقت 7% ہے، لیکن بینک اب بھی 12 سے 15% پہ دے رہے ہیں. تو یہ مطلب ہے اسٹیٹ بینک کو اور فائنانس منسٹری کو اس پہ کیپ لگانا ہوگا، بینکوں کو پابند کرنا ہوگا. اگر 7% ہم آپ کو اسٹیٹ بینک دیتا ہے تو آپ کا مطلب 10% لیں یا 8% یا 9% لیں، 3% زیادہ لیں، یہ ڈبل فگر لینا دے. اور بلکہ جو یہ تو کمپنیوں کو دے رہے ہیں 12%، لیکن جو انڈیویجول جاتے ہیں اس سے اب بھی 15% 18% لے رہے ہیں. تو کون ان سے قرضہ لے گا؟ فیزیبلٹی نہیں بنتی. دیکھو اسلام میں سود کو حرام کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اب آپ سود دیں گے یا کاروبار کریں گے واپس نہیں کر سکتے. تو اس میں یہی کہا گیا کہ آپ انکم پہ زکوٰۃ دیں. تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو اسلامی نعرہ جو لگایا ہوا ہے اسلامی اسٹیٹ ہونے کی بناتے تھے، میں ریکویسٹ کروں گا سود کو ایسے اس پہ پابندی لگائیں. اور میں سمجھتا ہوں جس دن پاکستان کی گورنمنٹ سود ختم کرے گی یا سود نہیں لے گی تو پاکستان صحیح بینوں میں پاک ہوئے گا اور ترقی کرے گا اور لوگوں کے بزنس بھی بڑھیں گے. اور اسلام نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے. دیکھو آپ جگہ آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اگر آپ سود نہیں لیں گے تو آپ کو لازمی کاروبار کرنا پڑے گا. کاروبار کریں گے لوگوں کو روزگار ملے گا، روزگار ملے گا تو خود بخود ترقی ہوتے گی، ریونیو آئے گا، لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہوئے گا. لیکن آپ سود لینا شروع کر دیتے ہیں پھر آپ کاروبار نہیں کرتے. فیئر انف سر، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے وہ میں اٹھاتا ہوں. جو ٹیکس سے ریلیٹڈ جو سٹیپس لیے گئے ہیں اسکرین پر آپ دیکھ لیں، امپورٹنٹ چیزیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں. تنخواہ دار طبقے کے لیے 4 سے 5 لاکھ جس کی سالانہ تنخواہ بنتی ہے اس کا ٹیکس کم کیا گیا ہے 5% سے 2%. 75,000 ماہانہ جس کا بجلی کا بل ہے وہ 10% انکم ٹیکس دے گا. SRO سیکنڈ فیز میں مزید ٹیکسوں کی چھوٹ کم کی گئی ہے، تقریباً 120 ارب روپے بنتا ہے. ٹوٹل 477 ارب روپے کا آؤٹ سٹینڈنگ SROs تھے جس کو آہستہ آہستہ اب سیکنڈ فیز میں کم کر کے تقریباً 250 ارب تک آ چکے ہیں. موبائل فون کی امپورٹس پر مزید ٹیکسز لگائے گئے، سیلز ٹیکس ڈبل کیا گیا ہے. سگریٹ کی فیڈ ایکسائز ڈیوٹی 58% سے بڑھا کر 63% کی گئی ہے. اس کے علاوہ کارپوریٹ ٹیکس جس کے حوالے سے ہم پہلے بات کر رہے تھے وہ 33% سے کم کر کے 32% کیا گیا ہے. گاڑیوں کے ٹرانسفر اور ٹوکن ٹیکس میں ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی کی گئی ہے. پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر جو ایڈورٹیزمنٹ ہے، جو اشتہارات ہیں، اس پر 10% ود ہولڈنگ ٹیکس کی چھوٹ تھی وہ ختم کی گئی ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے. ڈیری پروڈکٹس جو فلیورڈ ملک ہیں، دہی ہے، چیز ہے، مکھن، کریم، دیسی گھی، اگر یہ برانڈڈ آئٹم ہے اور برانڈڈ پیکیجنگ میں ہیں تو اس پر 10% ٹیکس لگے گا. تو کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی ہوں گی تو ایک اور ویو آ سکتی ہے انفلیشنری. نو سر مجھے بتائیں ڈاکٹر شاہد صاحب، سود کی ابھی بات کی ملک بوستان صاحب نے، جو ہمیں ڈیٹ سروسنگ دینی ہے 1400 ارب روپیہ اور جو ترقیاتی اخراجات ہیں تقریباً 1514 ارب روپے صوبوں کے وفاق کے ملا کر اور ڈیفنس کا 780 ارب ملا کر یہ 3,500 ارب روپیہ بنتا ہے سر. تو اٹ میکس اراؤنڈ 84% آف ٹوٹل بجٹ. تو بجٹ کا 100 روپے میں سے 84 روپے اگر یہاں چلا جائے گا تو سر باقی پیسے کا ہم کیا کریں گے؟ دیکھیے یہی بات تو میں نے آپ کو ایک دوسرے انداز میں بتائی تھی کہ 3,100 ارب کا FBR کا ریونیوز ہے، 1,700 ارب روپے صوبوں کو چلے گئے NFC ایوارڈ کے تحت. اب یہ 1,500 ارب روپے بچے، یہ 1,400 ارب روپے بچے ہیں اور 1,300 ارب روپے آپ کو سود دینا ہے. تو دفاع کے 780 ارب جو ہیں ترقیاتی اخراجات ہیں، تنخواہیں ہیں، پورا ملک چلانا ہے یہ قرضوں پر. تو بیسیکلی جو خرابی ہے وہ یہ ہے
کہ آپ یہ جو رد و بدل کر رہے ہیں یہ ڈرامہ ہم کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں ٹیکسوں کا. ابھی تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگا دیں, مہربانی کر کے ٹیکس ریٹ کم کر دیں, جی ایس ٹی کو 17 سے 5 کر دیں, اور گیس پر اور بجلی پر اور پانی پر ٹیکس ختم کر دیں, تو معیشت ترقی کرے گی. ابھی ہماری معیشت جو تباہ ہو رہی ہے اس کی وجہ ایک اور میں آپ کو بتا دوں, یہ قرضے جو آپ کہہ رہے ہیں لوگ نہیں لیتے. دیکھیے عالمی بینک کی رپورٹ ہے کہ پوری دنیا میں توانائی کے اوپر, انرجی پر 5,400 ارب ڈالر کی سبسڈی دی جا رہی ہے. تو وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کر رہے ہیں, اور پاکستان سبسڈی ودرا کر رہا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر چائنا 2300 ارب ڈالر 2300 بلین روپیز کی سبسڈی دے رہا ہے تاکہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو, اور پاکستان سبسڈی ودرا کر رہا ہے کیونکہ ٹیکس کی چوری کو روکنا نہیں چاہتے, تو آپ کمپیٹ کہاں سے کریں گے؟ ذرا مجھے کوئی بتا تو دے. پھر سرمایہ کاری یہاں کیسے آئے گی؟ ایک اور میں فگر آپ کو دے دوں, ایشیا کے جو ملک ہیں ایشیا کے, انہوں نے 440 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے, 440 بلین. پاکستان کو اس میں سے 0.1% بھی نہیں ملا. آبادی کے لحاظ سے ہم دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہیں. تو یہاں سرمایہ کاری نہیں آ رہی, ٹیکسوں کی وصولی نہیں کر رہے, بچتوں کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا شرح منافع کم کر کے. اب آپ چاہتے ہیں ملک کو نجکاری, قرضے اور ریمیٹنسز پر چلائیں, تو ایسے ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی مجھے بتائیں کہ یہ جو چیلنجز ہیں, اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ بھاشا ڈیم نہیں بناتے تو پاکستان کبھی بھی انرجی کا مسئلہ حل نہیں کرے گا. پچھلے سال بجٹ میں کہا گیا تھا کہ ہم بھاشا ڈیم بنائیں گے, 1 سال گزر گیا, آپ نے زمین ہی نہیں خریدی. تو آپ کی پرائیورٹی ہے کہ سرکار صاحب نے 21 ارب روپے رکھے ہیں بھاشا ڈیم کے لیے, 21 بلین روپیز رکھے ہیں سر بھاشا ڈیم کے لیے. بٹ سر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیلنجز کو دیکھتے ہوئے کہ آمدن ہمارے پاس ہے نہیں, سود کی ادائیگیاں کرنی ہے, ڈیفنس بھی ہم نہیں کاٹ سکتے, سارے اخراجات ہیں, تو ہمیں ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ کوئی 4,000 یا 4,500 ارب روپے رکھنا چاہیے تھا, اور بولڈ سٹیپ لینے چاہیے تھے. پھر یا مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی سر آپ سے پوچھو. جی میں اب یہی کر رہا ہوں کہ حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم بزنس فرینڈلی ہیں. جو ممبران پارلیمنٹ ہیں, جو ان کے سپورٹرز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر ٹیکس مت لگائیں, آپ کے پاس جی ایس ٹی ہے, آپ کے پاس پیٹرولیم لیوی ہے. وہ ممبران پارلیمنٹ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ جب پیٹرولیم لیوی کے نام سے 129 ارب روپے آپ نے لیا, تو پیٹرولیم لیوی کا مطلب تو یہ ہے کہ اس پیسے سے آپ آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن کریں. آپ تو اس پیسے کو بجٹ خسارے پہ لے جا رہے ہیں. تو اگر آپ کی پالیسی یہ ہے کہ طاقتور طبقوں کو مراد دینی ہے اور ٹیکس چوری کرنے دینا ہے اور عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالنا ہے, تو میں تو اس کو بجٹ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. یہ بجٹ ہے ہی نہیں. یہ تو آپ کو کہیں بھی لے کے نہیں جائے گا. تو اس لیے اس میں بنیادی تبدیلی کریں, ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں, جی ایس ٹی کم کریں, پانی پر ختم کریں, بجلی پہ ٹیکس ختم کریں, گیس پہ ٹیکس ختم کریں, پیٹرولیم ختم کریں, تعلیم کا بجٹ بڑھائیں, صاف پانی کا بجٹ بڑھائیں. ہر کسی بہت آگے جائے گا, ہر کسی یہ ملک ایشیا میں بڑا ملک بن جائے گا. لیکن وڈیرا شاہی کلچر سے جان چھوڑائیں, بہت ہو گیا اس میں لوٹ مار. ٹھیک ہے, ہر طرح کی آمدن پر ٹیکس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. امجد وحید صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ 4,500 ارب روپے کا ہمیں پھر ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ رکھنا چاہیے تھا؟ اگر چیلنجز ہمارے اس طرح کے ہیں, دہشت گردی کی جنگ ہے, ڈیفنس سپینڈنگ کاٹ نہیں سکتے, سود کی ادائیگیاں ہمیں ہر حالت میں دینی ہے, ایجوکیشن ہیلتھ کے لیے بھی ہمیں ریفارمز لانی ہے, پاور سبسڈی بھی کسی حد تک ہمیں رکھنی ہے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے, تو 4,500 ارب روپے کا پھر ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ ہونا چاہیے تھا. اور شاہد صاحب جیسے کہہ رہے کہ ہر طرح کی آمدن پر پھر ٹیکس ہو اور بولڈ سٹیپ لینے چاہیے تھے. جی سر امجد وحید صاحب کیا کہیں گے؟ جی میں آپ کو اوبیسلی ایک ایگزامپل دیتا ہوں جو آپ کو بھی معلوم ہے کہ کراچی لاہور میں ڈیفنس میں جو ایک پیس آف لینڈ ہے یا ایک گھر ہے جس کی اصل ویلیو 10 کروڑ روپے ہے, وہ تقریباً 1.5 کروڑ یا 2 کروڑ میں رجسٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ اوپن سیکرٹ ہے, یہ سب کو معلوم ہے. تو آئی تھنک یہ یہاں سے ہی مسئلہ شروع ہوتا ہے, یہاں سے ڈاکومنٹیشن ہی ہوتی. جب آپ ایک 10 کروڑ کی پراپرٹی کو سرکاری طور پر 2 کروڑ میں رجسٹر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ خود بخود جو گورنمنٹ ہے وہ خود ایک طرح انکریج کر رہی ہے انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو. بے شک ٹیکس ریٹ کو آپ 6-7% سے 2% کر دیں پرچیز سیل پہ, مگر اس کو کم از کم پراپر جو ڈاکیومنٹیشن ہے اس کو سامنے لائیں
جس طرح انڈیا میں رول ہے کہ آپ اپنی پراپرٹی جو پرائز ڈکلیئر کریں گے گورنمنٹ اس سے 20% 25% اوپر دے کے وہ آپ سے پرچیز کر سکتی ہے. تو اگر میں 10 کروڑ کی پراپرٹی 2 کروڑ میں شو کروں گا تو گورنمنٹ 2.5 کروڑ پہ دے کے میرے سے وہ پراپرٹی خریدنے کی مجاز ہوگی. تو اس طرح کے مطلب ہم نے خود یہ چیزیں میرے خیال ہے ایگریکلچر سیکٹر میں, ریئل اسٹیٹ میں, سروس سیکٹر میں خود اس طرح کے ہم نے لوپ ہولز چھوڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ٹیکس اکٹھا نہیں ہوتا, اور جو پھر ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں چاہے وہ سیلڈ کلاس ہو یا کہ وہ ڈاکومنٹڈ کارپوریٹ سیکٹر ہو, اس پہ ٹیکس کا برڈن بڑھتا جاتا ہے اور وہ پھر آگے پرفارم نہیں کرتے. یہ سیلڈ کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ٹیکس ریٹ 20% سے 30% کیا تھا اب سے 2-3 سال پہلے, اس کی وجہ سے ایک اچھی خاصی فلائٹ آف ہیومن کیپٹل, اب بہت سے لوگ یہاں سے جو اچھی تنخواہیں لے رہے تھے وہ نکل کے سعودی عرب چلے گئے, دبئی چلے گئے, باہر چلے گئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہر ایک کے ساتھ سب کو برابر ٹریٹ کرنا چاہیے. آل سورسز آف انکم شوڈ بی ٹیکسڈ اینڈ ایٹ دا سیم ریٹ irrespective of where they come from. بالکل سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس کے حوالے سے مزید جو ہے وہ ڈسکشن ہونی چاہیے, بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. ملک بوستان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. امجد وحید صاحب سر آپ کا بہت شکریہ, اینڈ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. سو امپورٹنٹ ایشو ہے, لیٹس ہوپ کہ آنے والے دنوں میں کچھ بہترین نظر آئے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. عادل جیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.